डॉक्टर साहब, ईरान का जंगी हरीफ अमरीका इसराइल इत्तेहाद से फौजी ताकत का मवाजना मायूस करता है, लेकिन ईरान की भरपूर मज़ाहमत और पासदारान की वॉर स्ट्रेटजी ने ताकत के फ़र्क को गैर मामूली हद तक कम कर दिया है। क्या ये स्ट्रेटजी और मज़ाहमत 2500 साला जंगी जहानत का तसलसल है या इनकलाब से जुड़ी ईरानी सिपाह की गैर मामूली फ़ौजी तरबियत का नतीजा? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया दावत देने का। मैं अपनी बात को कुरान से शुरू करना चाहता हूँ, जहाँ खुदा की फरमाइश है कि औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम उज़िन लिल्लज़ीना युक़ातिलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू व इन्नल्लाहा अला नस्रिहिम लक़दीर। जिनसे लड़ाई की जाती है उन्हें इजाज़त दे दी गई है क्योंकि उन पर जुल्म किया गया है और बेशक अल्लाह उनके मदद पर कादिर। तो देखिए, ये जो हमारा मुज़ाहमत है और हमारा जो कौमी यकजहती है, वो किसी चंद रियासती जंग के दरमियान उसकी बात नहीं है। ये जो हम आज जंग में मसरूफ़ है, ये दो जबहाए, जबहाए इस्लाम, जबहाए हक़ और जबहाए कुफ्र और बातिल के दरमियान। और ये जो आप देख सकते हैं कि ये इस तमाम तर पाबंदियों, इस तमाम तर 30 दहाइयों के दबाव के बावजूद आज हम खड़े हैं और मुज़ाहमत करते हैं और लड़ते हैं। ये तो उनका दो वजूहात है। पहला वजह ये कि अगर आप ईरान का जो तारीख़ है, जो 3000 साल तारीख़ है, अगर आप उसको देखें तो ईरानी कौम कभी अपनी शिकस्त को नहीं माना। चाहे वो रूम से जो इस्कंदर मक़दूनी था, उनका जो हमला था, फिर जो मुग़ल फितना मुग़ल थे, चंगेज़ खान था, उसके बाद और जो भी हमारे साथ हुआ बैरून मुल्क से जो ख़ारिजी दुश्मनी थे, तो हमें उनसे सुरखरू निकल पाए। तो अभी जो आज का बात है, आप देख सकते हैं कि दुनिया के जो मुख्तलिफ जो पावर्स है, जो अमेरिका है, जो सहयूनी है और जो भी उनका सहूलतकार है हमारे खत्ते में, और ये भी अफसोस की बात है कि जो उम्मत मुस्लिमा में इतना ही तशद्दुद पैदा हुआ कि किसी भी हमारे मदद करने पर तैयार नहीं था। अगरचे ये हदीस शरीफ नबवी है कि अगर किसी मुसलमान आपसे मदद चाहता है और आप उसको मदद नहीं करते तो आप मुसलमान नहीं है। लेकिन इसका जो रूट है, इसका जो मेन काज है, अगर आप गौर करना चाहें तो ये बात तो ठीक है कि ईरानी एक बहादुर कौम है, लेकिन ये जो नतीजे खीज़ निकला आज, ये वही चीज़ है कि इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह इंक़िलाब इस्लामी के पहले दिन से हमें सिखाया। और अगर आप निज़ाम विलायत फ़क़ीह को उस पर गौर करें और उसके हवाले से आप मुताला करें, आप देख सकते हैं कि जो भी तैयारियां हमने कर दिया, हमें पहले ही दिन से जो हमारा इंक़िलाब हुआ, ये 4 दहाइयों की बात है, हमें यकीन था कि ये जो हाज़िर का दिन है ये आने वाला था। तो हम जो तैयारियां थे उनको मुकम्मल कर दिए। और जो अस्करी लिहाज से तो खैर हम एक गैर मुतवाज़िन जंग अभी लड़ते हैं, जो जिनको अंग्रेज़ी में एसिमेट्रिक वारफेयर कहते हैं। तो ज़ाहिर है कि मादी तौर पर जो उनके पास जो इम्कानात है, तजहीज़ात है, हथियार है, तो हम उनसे मुकाबला नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा वार स्ट्रेटजी है वो इससे ज़्यादा के हमारा जो मादी जो मुख्तलिफ हथियार है उस पर मबनी हो, हमारा जो एक नज़रियाती और हमारा एक जो अक़ीदती नुक्ते नज़र है उनसे मुंसलिक है। क्योंकि इस्लाम हमें सिखाते हैं कि आप अगर जुल्म करें तो ये बहुत बड़ा गुनाह है। लेकिन अगर आप इजराइल और अमेरिका से भी बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं, यही मिसकैलकुलेशन हुई है, क्योंकि 2 अप्रैल को अमेरिकी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट ने ट्रंप का ईरान की फौजी ताकत ख़त्म करने का जो दावा है उसे मुस्तरद कर दिया और अगले ही दिन ईरान ने अमेरिका के 3 जंगी तैयारी गिराकर साबित कर दिया। ऐसा लगता है कि ईरान फौजी महाज ही नहीं, बयानिए के महाज पर भी अमेरिका को शॉक कर रहा है। दुनिया इसे जंगी हिकमत अमली की वुसअत के तौर पर देख रही है। ईरानी कौम इसे कैसे देखती है? जी, अगर आप ईरानी कौम की जज्बात और मोरल को देखना चाहते हैं, मैं तो आपको दावत नहीं दे सकता कि आप ईरान आए और हर रात जो सड़कों पर जारी है उसको आप खुद ही देखें। लेकिन अगर आप
میڈیا کو دیکھے اس طرح کا بات کبھی نہیں ہوا ایران میں اور دنیا بھر میں کہ جس طرح قوم ہمارے ملک بھر میں اکٹھے ہیں، اپنی مسلح افواج اپنی اسلامی نظام کو ساتھ دیتے، ان کو سپورٹ کرتے، اور اس تمام تر دشواریوں کے باوجود آپ دیکھیں ابھی ہم فصل سردی میں ہیں، جو بارشیں ہوتی ہے، جو بمباری ہوتی ہے، لوگ بمباری کے تحت جو مختلف بچے تھے، جو خواتین ہیں، جو بزرگ مرد ہیں، وہ سبھی سڑکوں پہ ہیں اور اپنی مسلح افواج کو حمایت کرتے، اور انہیں اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کیا آپ مثلا جنگ بندی چاہتے یا مذاکرات چاہتے، تو یہ بات ان کو ناگوار ہوگا اور وہ برا مانیں گے اس بات کو کہ ابھی ہم جنگ بندی کے حوالے سے بات کریں، کیونکہ ابھی ہم سوگوار ہیں، ہمارا جو شہادتیں ہوئے، ہمارا جو رہبر معظم تھا ان کی شہادت پر، تو لوگ انتقام لینا چاہتے ہیں اور اپنی ہی حکومت سے اس بات کو مطالبہ کرتے، اور لوگ ابھی جذبے شہادت میں ڈوبے گئے اس طرح کہ وہ سارے کا سارا اب چند دن پہلے ہمارا جو اسپیکر قومی اسمبلی ہے ان کی طرف سے بھی اعلان ہوا کہ ابھی ایک تحریک ہے ہمارا قوم میں جس کو ہم کہتے ہیں جان فدا، ان میں 7 ملین سے زیادہ لوگ ان پر رجسٹر کر دیا ہے اور اپنی ملک سے دفاع کو اعلان کر دیا ہے، کیونکہ ہمارا خدشہ یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں اگرچہ کہ ہم نے جو مختلف کارروائیاں تھی اور مختلف حکمت عملی تھی ان کو تیاریاں مکمل کر دیا کہ ہم پر زمینی حملہ نہ ہو، لیکن ہمارا خدشہ یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زمینی کارروائی بھی جاری کر دیا جائے ہمارے دشمن کی طرف سے۔ بالکل سر، جیسا فرما رہے ہیں کہ جو ایرانی عوام ہے وہ اپنی افواج کے ساتھ کھڑی ہے اور کہتے ہیں کہ جنگ صرف ہتھیاروں سے ہی نہیں عوام کی طاقت سے بھی لڑی جاتی ہے، ایرانی عوام اپنی حکومت اور اپنی افواج کے ساتھ کھڑی ہے، لیکن دوسری جانب امریکہ کی بات کریں تو امریکہ کی جو عوام ہے وہ اپنے لیڈرز کے ساتھ نہیں کھڑی ہے، جس سے ثابت ہو رہا ہے کہ جنگ ایران ہی جیت رہا ہے۔ یہ کہیے گا کہ امریکی 5th جنریشن امریکی فائٹر کی تباہی کے بعد ہمیں سمجھ آئی ہے کہ امریکہ ایرانی میزائل پروگرام کو ختم کیوں کرنا چاہتا ہے اور ایران اسے ریڈ لائن کیوں کہتا ہے، کیونکہ ایرانی میزائل ٹیکنالوجی بھی ایران کی قدیم حربی صلاحیتوں کا تسلسل ہے، ایسا ہی ہے کیا؟ جی دیکھیے، جو حکمت عملی وار اسٹریٹجی میں ہمارا جو شہید فرماندہاں تھے وہ بنا یہ تھا کہ اگر ہم ماڈرن جو وارفیئر ہے ان کے پاس جو لڑاکا طیارہ ہے، اگر ہم اسی راستے پر چلنا چاہے تو ہم چند دہائیوں سے ان سے پیچھے ہوں گے، تو یہ ہمارے لیے ممکن نہیں تھا، تو اسی لیے ہم نے یہ راستہ چنا کہ جو اے سیمیٹرک وارفیئر ہے اس پر اپنے توجہ کو مرکوز رکھے، جو میزائل پاور ہے وہ بھی ہمارا رہبر شہید کے ہدایت پر مبنی تھا، اور اگر آپ ہمارے تاریخ کو بھی دیکھیں، ہمارا جو مختلف روایتی اسطورے ہے، اساطیر ہے، فیری ٹیلز ہے ایران میں، اگر آپ اس کو دیکھیں ہمارے پاس اتنی جو بہادر جو قہرمان لوگ تھے، مثلا یہ جو باغی نہیں ہے کہانیوں میں، مثلا جو ہوتا ہے رستم ہم اس کو کہتے ہیں، یا مثلا ہوتا ہے آرش کمانگیر، تو وہ بھی اسی طرح کا جو تیر تھے، جو میزائل تھے، یہ تو ایک روایتی چیز ہے ایرانی ثقافت میں، لیکن اگر آپ وار اسٹریٹجی کے حوالے سے بات کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہمارا ایک بہت ہی اچھا حکمت عملی اور دانشمندی اور خردمندی تھا کہ ہم جو ایک نامتوازن جنگ ہے اس کے حوالے سے ہم نے جو تیاریاں تھا اس کو مکمل کر دیا، اور یہ بس ایران نہیں ہے، یہ ایک پورا مکمل مزاحمتی محاذ ہے جن میں لبنان شامل ہے، جن میں عراق شامل ہے، جن میں یمن شامل ہے، جن میں فلسطین شامل ہے، جن میں ابھی شام بھی شامل ہونے والا ہے، جو مختلف تنظیمیں ہیں، مزاحمتی تنظیمیں وہاں پہ، تو کیونکہ ہمیں پتہ ہی تھا پہلے ہی دن سے کہ ایسی جنگ آنے والا ہے، تو اسی لیے جو آپ آج دن کا جو میزائل پروگرام دیکھتے ہیں، تمام تر دبائیوں کے باوجود ہم ابھی قائم ہیں اور انشاءاللہ قائم بھی رہیں گے، اور یہ بس نہیں ہے کہ ہمارے پاس میزائل ہے، ہمارے پاس جو مختلف سپرائز ہے، جو مختلف گیم چینجر ہے وہ ہمارے پاس ہے، جس طرح کہ آپ نے دیکھا کل کس طرح ہوا، ان کا جو لڑاکا طیارہ تھا ہم لوگوں کو تباہ و برباد کر دیا اور ٹرمپ انتظامیہ کو ایک بار پھر جھوٹا ثابت کر دیا، اور یہ ایک اور بات ہے کہ وہ اصلا کسی خیالی دنیا میں رہتے ہیں،
ان جو ٹرمپ ہے وہ بھی ایک پاگل انسان ہے. ان کے درمیان اور واقعیت جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے ان کے درمیان کوئی رابطہ نہیں ہے, کوئی تعلق نہیں ہے. اور چند دن پہلے ایک مذہبی خیز بیان بھی سامنے آ گیا کسی فرانسیسی جرنل کی طرف سے. اس کا بات یہی تھا کہ ٹرمپ انتظامیہ اور ٹرمپ کے لیے یہ بہتر ہے کہ پریس ریلیز دینے سے پہلے جو منشیات وہ استعمال کرتا ہے, ناشکر وہ آتا ہے اور بات کرتا ہے, اس کو بند کرے, اور جو مذاکرات کی بات کرتا ہے اپنے ہی ساتھ سے اس کو بھی ختم کرے. تو ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرف ہمارے طرف سے قوم پورا کا پورا تیار ہے, اکٹھے ہیں, ان میں جذبہ شہادت ہے, اور ہمارا جو اسلامی اور ولایت فقیہ کا جو نظریہ ہے اور ہمارا جو ورڈ اسٹریٹجی ہے وہ مکمل طور پر تیار ہے اور کامیاب ہے. اور اس طرف آپ دیکھ سکتے کہ جو ہمارا دشمن ہے, کیونکہ ان کا جو پلان اے تھا وہ تو خیر فیل ہوا, ناکام بنا دیا ہم نے, تو ان کے پاس کوئی پلان بی ہی نہیں ہے. وہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ہم جو ہمارا اہداف تھا اس کو دن بھر میں پورا کرتے, ان کا تو کوئی اہداف ہی نہیں ہے. وہ بس ادھر ادھر حملہ کرتا ہے. اور آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو غیر عسکری مقامات ہے, ہمارا جو بنیادی ڈھانچہ ہے, ہمارا جو پل ہے, ہمارا جو یونیورسٹی ہے, ہمارا جو ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے, اس پر حملہ کرتا ہے تاکہ اپنے آپ کے لیے ایک اس طرح سمبولک کامیابی بنا سکے کہ وہ ان کو اپنے لوگ کے سامنے وہ بیچ سکے کہ ان کے لوگ بھی نہیں مانیں گے. اور ابھی آپ صحیح کہہ رہے ہیں, کیونکہ کہیں نہ کہیں امریکہ اور اسرائیل کو لگتا تھا کہ ہم ایک اٹیک کریں گے اس کے بعد رجیم چینج ہو جائے گا, کیونکہ گراؤنڈ ریالٹیز کا انہیں نہیں پتا تھا. پلان اے ان کا فیل ہو گیا کیونکہ پلان بی ان کے پاس نہیں تھا. بہت زیادہ وہ کانفیڈنٹ تھے. اگر ہم بات کریں ٹرمپ کے بظاہر فتح کے اعلان کے بعد پاسداران کا امریکی طیارہ گرانا ایک سائیکولوجیکل وارفیئر ہے. دشمن کو اس وقت ضرب لگائی جب وہ خود اعتمادی میں گھرا تھا. تو آپ کو لگتا ہے کہ جو اسرائیل اور امریکہ ہے وہ اتنے کانفیڈنٹ تھے کہ پلان بی بنائے نہیں انہوں نے؟ جی, وہ کانفیڈنٹ بھی تھے, اور ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مثلا وہ اندھے تھے اور کسی بات کو سمجھ نہیں آتی. یہ جی ان کا ایک لاہی عمل تھا, ان کا وار اسٹریٹجی تھا. لیکن جو ابھی معاملات آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے سڑکوں میں, اور ہمارا جو مسلح افواج ہے وہ بھی ہم یقین سے بات کرتے ہیں, بات کر سکتے ہیں. اور جو ہمارا ایمانی نقطۂ نظر ہے ہم بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اصل میں جو خدا کا امداد ہے وہ بھی درکار ہوگا ضرور. لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ان کا مثلا یہ روایت تھا, ان کا جو ایک ہیجومونک انداز تھا, ہم نے ان کو ختم کر دیا, ہم نے ان کو باطل کر دیا. مثلا ایک مثال کے طور پر میں آپ کو کہتا ہوں کہ جو ان کا F-35 لڑا کا طیارہ ہے, ان کا بات یہی تھا یہ خدا بھی اس کو نہیں دیکھ سکتا, لیکن ہم نے اس کو دیکھ کر گرا دیا. تو یہ ان کا بس لڑا کا طیارہ صرف نہیں ہے, یہ ان کا غرور ہے, یہ ان کا جو فخر تھا, یہ ان کا جو برام تھا, ہم نے ان کو زمین بوس کر دیا. تو یہ نہیں کہ ہمارا دشمن اتنا ہی کمزور ہے یا اتنا ہی مطلب فارغ العقل ہے.